सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो काफ़ी दिनों से ड्यू हुए थे और उस पे सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी मेहनत से काम किया और मैं क्रेडिट दूंगा पूरी सिलेक्शन टीम को जिन्होंने एक एक केस को अच्छी तरह गो थ्रू किया और उसके बाद एक फाइनल्स जो लिस्ट है वो आज सुबह इन्होंने इशू की है। उसके बाद हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और जिम्बाब्वे के लिए टीम थी जिसको फाइनल करना ज़रूरी था, वो भी कल रात भी इनकी मीटिंग होती रही, आज भी इन्होंने की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन्होंने अनाउंस कर दी। तीसरी चीज़ जो थी जो बाबर का जिक्र करूँगा, बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि उसने भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता और किसी ने उससे कोई बहुत सारी बातें बीच में आती नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पीसीबी से किसी ने उससे कोई ना रब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। उसका खुद उसने पहले कोचेस से और बाकी लोगों से अपने मशवरा किया और फिर उसने मुझे कहा कि मैं एज कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसका जो भी फैसला था वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की वो माशाल्लाह से पहले देता रहा है। तो उसके डिसीजन के बाद हम डेफिनेटली हमने अपना इंटरनली मुशावरत शुरू की। मैंने 5 मेंटोर्स के साथ और 5 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के साथ इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन की और सब लोगों का ये तकरीबन मुश्तरका ये राय थी कि रिजवान जो हैं वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए और आगा जो है वो वाइस कैप्टन। तो ये मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेजॉरिटी का ये डिसीजन था और हर एक ने अपनी अपनी अलग-अलग राय दी और उस सारी राय को देखते हुए मैं डेफिनेटली मेरी रिजवान से फिर कल तफसीलन बात हुई, डिटेल में मुलाकात हुई और ये सिलेक्टर्स वगैरह की भी इनके साथ बातचीत चल रही थी, फिर सलमान से भी बातचीत हुई। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कैप्टनसी जो है ये रिजवान के सपोर्ट करें और मेरी ये नेक ख्वाहिशात और दुआएं कि अल्लाह ताला इन दोनों को और पूरी टीम को और सिलेक्टर्स को कामयाब करें। जो सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। मैं आज भी एक चीज़ का बिलीव करता हूँ कि यंग टैलेंट को मौका देना होगा, हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी होगी और हम जितना भी कर लें जब तक उस यंग टैलेंट को साथ साथ लाते नहीं रहेंगे और एक जगह पे जाके रुक जाएंगे तो रिज़ल्ट इसी तरह के आएंगे। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मैं अगर आकिब की और सारी सिलेक्शन टीम की वो अप्रिशिएट ना करूं कि जिस तरीके से इन्होंने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में मेहनत की है और किस तरीके से इन्होंने मैं आपको बता नहीं सकता कि 2-2 दिन नॉन स्टॉप ये काम करते रहे और उसके बाद डेफिनेटली टीम ने भी परफॉर्म किया, लेकिन इस जीत के पीछे इस सिलेक्शन कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन और कोचेज़ वगैरह मिल के इंशाल्लाह ताला एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आगे ऑस्ट्रेलिया भी खेलेंगे और जिम्बाब्वे भी और आगे साउथ अफ्रीका भी। तो उसके बाद मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा आपके सवालात आकिब से और रिजवान से और आगा से होंगे, तो बट जिसके भी होंगे, बट मेरी दोबारा से नेक ख्वाहिशात सबके लिए। थैंक यू। वालेकुम। राना साजिद 7 न्यूज़ टीवी से।
سر سب سے پہلے تو مبارکباد کہ انگلینڈ کے خلاف ہم نے کم بیک کیا اور بڑا زبردست سیریز بھی جیتی اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اور ایون یہاں تک آگے آپ کو کرکٹ کا بالکل پتہ نہیں ہے لیکن آپ نے کہا وقت آنے پہ جواب بھی دیں گے اور یہ سارا جو ٹینیور تھا آپ نے بڑے تحمل سے برداشت بھی کیا اور ساری چیزیں کی. اب تاثرات کیا ہیں اور اسپیشلی کیپٹن وائس کیپٹن کی اناؤنسمنٹ تو ہوگی, سلیکشن کمیٹی موجود ہے تو کیا چیف سلیکٹر کی اناؤنسمنٹ کا بھی کوئی پلان ہے یا اس کو بھی ہم اس پہ رکھیں گے؟ تھینک یو. میں کسی کو پرانے وقت کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ بھی کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے, کسی ایک کیٹیگری کے ہمیں پلیئرز چاہیے تھے. جو ہمارے پلیئر کسی نہ کسی طرح انجری میں چلے جاتے ہیں, جو ان کے ساتھ حال ہوا ہے پاسٹ میں وہ واپس کوئی ریکور نہیں کر رہا. اگر آپ کو کوئی بالرز کی کمی ہے تو وہ انجری میں گئے ہوئے ہیں, بیٹسمین کی کمی, مطلب ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کے پاس آگے نہیں آ رہا. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور ابھی کافی سارا کام اور کرنا ہے. جہاں تک رہی دوسری بات آپ کی, دیکھیں اس ٹائم پہ یہ کنوینر بھی ہیں اور یہ ساری میٹنگز کنڈکٹ بھی کر رہے ہیں اور صرف چیف کا ورڈ اگر نہیں یوز کرے تو ایک علیحدہ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کی سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھیں, جس طرح کی یہ بحث کر رہے ہیں, جس طرح کی یہ 8-8 گھنٹے کی میٹنگ کر رہے ہیں, 8-8 گھنٹے کی, تو ہر ایک کا ووٹ برابر کا ووٹ ہے. عاقب کا ایکسپیرینس ہے, علیم ڈار صاحب کا اپنا ایکسپیرینس ہے, اظہر کا ہے, ہر ایک اپنا اپنا کر رہا ہے. تو کنوینر ہیں اور اس سے آئی تھنک کافی میسج چلا جاتا ہے. تو اگر وہ ورڈ اگر نہیں ہے بٹ باقی سارا کچھ موجود ہے. السلام علیکم عاقب بھائی, میرا آپ سے پہلے سوال ہے پھر رضوان بھائی سے سوال ہے. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ راول پنڈی کی جو پچ ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتی, اس میں آپ نے ایسا کیا گڑ ڈالا کہ وہ چینج بھی ہوئی اور پاکستان کے حق میں ریزلٹس آئے؟ جو پہلے جو لوگ کہتے رہے ہیں ان کو آپ نے ان کی پرسیپشن کو, ان کے عملی اقدامات کو بدلا. دوسرا رضوان بھائی آپ کو مبارک ہو سب سے پہلے کپتانی کی. باقی جو پلیئرز ہیں ابھی جو اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے اس میں زیادہ تر نوجوانوں کو اور ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو جنہوں نے چیمپئنز کپ میں اور جو ڈومیسٹک ہے اس میں پرفارمرز کو چانس دیا گیا. پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو موقع دیا گیا. تو کیسے لے کر جانے کا ارادہ ہے پلیئرز کو, کیسے, کیونکہ پلیئرز تو آپ سے آلریڈی پہلے بڑے خوش ہیں لیکن اب کیا پلاننگ اور اسٹریٹجی بنائی ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم بھی سنتے تھے کہ پچز نہیں بنتی اور ہمارے پاس اس طرح کے اسپنرز نہیں ہیں, جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا نالج ہو اور آپ ہول ہارٹیڈلی محنت کریں تو ساری چیزیں اچیو ہو سکتی ہیں. اور جس طرح سے محنت کی ہے گراؤنڈ سٹاف نے ملتان کے اور پنڈی کے, آئی تھنک کہ ہم سب نے مل کے یہ ایک ٹاسک لیا کہ یہاں سے ہم نے اسپن پچ پروڈیوس کرنی ہے, تو الحمدللہ وہ پورا ہوا اور میرا خیال ہے کہ چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ ہول ہارٹیڈلی محنت کریں. دیکھیے جی, جیسے آپ نے کہا ہے کہ ینگ لاٹ بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, تو کل بھی اس پہ کافی سلیکشن کمیٹی کے ساتھ میں بیٹھا تھا, بات ہوئی اس پہ, کیونکہ جو ہمارا فوکس ہے وہ لانگ ٹرم کا ہی ہے. وہ ایسے نہیں کہ ہم شارٹ ٹرم پہ سوچیں ان چیزوں کو اور صرف انہیں کو موقع دیا جائے. کیونکہ اگر بابی کی سیریز آپ دیکھتے ہیں, انہیں میں آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پہ کسی کے سینئر ہے, کہیں پہ جونیئر ہے, تو جو کمبینیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بڑی ایونٹس ہے تو شاید اس ایونٹ کے لیے ہمارے پاس ایسے کوئی ٹیم بن جائے کہ ابھی سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو آگے کی سیریز جتنے قریب جاتے رہیں گے ہم اس کا زیادہ فوکس اس پہ ہوتا جائے گا. تو اس لیے ہمارا جو کمبینیشن ہے میرے خیال سے بالکل پرفیکٹ بنا ہوا ہے الحمدللہ. چیئرمین صاحب, سلیکشن کمیٹی بہت بہت مبارک ہو ٹیسٹ سیریز جیتنے پر. سوال عاقب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک فارمولا بتایا ٹیسٹ کرکٹ میں جیتنے کا اور ہم نے دیکھا کہ ہم جیت گئے. سوال یہ کہ وائٹ بال کرکٹ جیتنے کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ٹیسٹ میں تو یہ دیکھ لیا اور کیونکہ وائٹ بال میں بھی ہم مسلسل ہار رہے ہیں, T20 ODI. اینڈ رضوان آپ کو بہت بہت مبارک ہو, پاکستان ٹیم کی قیادت کرنا اعزاز کی بات ہے. کیا مائنڈ سیٹ ہے آگے سب جونیئر اور سینئر کو ساتھ ملا کے چلنے کا؟ تھینک یو. دیکھیں فارمولا تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم پاکستان میں کھیلنے آئی ہے اور آپ کے کیا چانسز ہیں کس کمبینیشن سے اور کس طرح کی کنڈیشنز بنائیں. وہ یہ پہلی دفعہ بھی نہیں بنی اور باقی جو ملک ہیں
وہ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں, تو اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھانا چاہیے. وائٹ بال کی جہاں تک کرکٹ ہے تو چاہے کوئی بھی کرکٹ ہے, آپ ایک ہوم میں کھیلتے ہیں, ایک اوے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو وائٹ بال میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو فٹنس ہے وہ ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اور اسکل بھی ہونی چاہیے. سو آئی تھنک کہ جو کمپوزیشن اینڈ بالنگ اینڈ بیٹنگ اس کو ہم ڈیولپ کریں, اور آئی تھنک کہ پاکستان آئی کین سی اے گڈ فیوچر ایون ان وائٹ بال کرکٹ ایز ویل. آپ کا جو سوال سیم ہی رہتا ہے اس کے جو ینگ اور سینئرز ہیں, اگر آپ ابھی ریسنٹلی چیمپئنس کپ ہمارا دیکھیں جو ٹورنامنٹ ہوا ہے, آپ کو بہت سی چیزیں اس میں نظر آ گئی ہوں گی کہ یار ہم کہاں پہ ڈفرینس ہمارا ینگ اور سینئر پلیئروں میں ہے. تو میرے خیال سے جو بیسٹ چیز ابھی دیکھنے کو جو, کیونکہ میں ابھی ان ہوا ہوں میری میٹنگز وغیرہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ, مینٹورس کے ساتھ, سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, تو جو سب سے بیسٹ چیز لگی ہے نا کہ سلیکشن کمیٹی اور مینٹور ایک پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے ینگ جو ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے, سینئر کے انٹرنیشنل کے اسٹینڈرڈ کے برابر کیا جا سکتا ہے. تو اس ٹائم ہمارے سب سے بڑی پرائرٹی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جایا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً ٹائم ہے چیمپئنس کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس ٹائم تک بیسٹ 11 میں آگئی ہوگی انشاءاللہ. سلمان اور رضوان, آپ دونوں کو مبارک ہو بہت, آپ نے نیا رول جو ہے وہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. سر میرا آپ سے سوال ہے, جو آج سینٹر کانٹریکٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ایک بڑا مشہور نام فخر زمان, جن کو وائٹ بال کرکٹ میں بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے, ان کا نام نہیں ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں, لوگ ایگزمپشن کر رہے ہیں کہ ان کو شاید پی سی بی کے غصے کا وہ شکار ہوئے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی, یا وہ انہوں نے کنیکشن کیمپ میں جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کی شکایت کی تھی اس کے مطابق نہیں لایا جا سکا. تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ فخر زمان کو نہ سینٹر کانٹریکٹ میں رکھا ہے نہ کسی ٹیم میں رکھا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ شان مسعود کا آپ نے سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی رکھا ہے, آپ کو نہیں لگتا آپ نے ان کے سر پہ تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر آپ کیپٹن رہیں گے تو بی کیٹیگری میں آئیں گے؟ پہلی بات کہ فخر کا کانٹریکٹ, کیونکہ کل میں نے سارا گو تھرو کیا سلیکشن کمیٹی کے ساتھ, ان کا جو بھی فیصلے تھے, ڈیفینیٹلی اس کا ٹویٹ کا ایشو ہے, لیکن وہ میٹر اتنا نہیں کرتا تھا جتنا ان کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ 2 ایشو تھے, ایک فٹنس ٹیسٹ کا اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کا ایک شو کوز ہے جو پینڈنگ ہے, اس کا بھی ڈیسیژن ہونا ہے شو کوز کا, اور اس کے بعد ان کو فٹنس ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا نہیں ہوا. جو کنیکشن کیمپ میں اگر وہ, میرا خیال ہے فخر بہت اچھا بولا تھا, اور فخر کے کچھ چیزوں کی وجہ سے ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں فکس کی ہیں اور کر رہے ہیں انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ میں, تو اس پہ تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سلیکشن کمیٹی کسی کو نہیں کھلاڑی تو کھلاڑی اٹھ کے اس کے اوپر ٹویٹیں کرنا شروع کر دے, یہ نہ اجازت ہے نہ دی جائے گی. اور اس کا میرا خیال ہے, مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا جواب آ گیا یا آ رہا ہے, تو اس کو وہ کمیٹی بنا رہے ہیں, وہ دیکھ لے گی. لیکن اس سے زیادہ بڑا ایشو فٹنس ٹیسٹ کا ہے جو ان کے پاس نہیں تھا, کوالیفائی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. کیٹیگری کانٹریکٹ تو رہے گا, اس میں تو کوئی نہیں میرے خیال میں کیٹیگری اگر پرفارمنس کے اوپر پھر ڈیفینیٹلی چلی جاتی ہے, بٹ کوئی اس میں ایسے بڑی بات نہیں. عاقب بھائی سے اور رضوان سے میرا کویشچن تھا کہ عاقب بھائی, جو یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ افتخار بھی نہیں ہے, شاداب بھی نہیں ہے. ایک تو ان کی آپ بتا دیں, کلیئرٹی دیں کہ ان کو کس بیسس کے اوپر ڈراپ کیا گیا ہے. دوسرا رضوان سے میرا ایک کویشچن تھا کہ آپ با اختیار کپتان بنے ہیں یا سلیکشن کمیٹی آپ کے فیصلوں میں اپنی منوائے گی, یعنی کہ پلینگ 11 آپ سلیکٹ کریں گے, 15 میں آپ کا رول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی چیئرمین سے اور سلیکشن کمیٹی سے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے افتخار کی بات کی اور شاداب کی بات کی, تو اگر آپ ہم ساروں کی کوشش کیا ہے کہ ہم ایک ایسی ٹیم بنائیں, اور یہ مین فوکس آپ کا وائٹ بال جو کرکٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے یا T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ سے ینگ لاٹ کو لانا پڑتا ہے, ان کو موقع دینا پڑتا ہے. سو آئی تھنک کہ ان دونوں کو یہ نہیں ہے کہ اب ایک ٹیم اناؤنس ہوگی تو دوبارہ کبھی کنسیڈر نہیں کریں گے. کچھ کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں, کچھ فارم دیکھی جاتی ہے کہ اس وقت وہ کس فارم میں ہے. آئی اسٹل بلیو کہ دونوں زبردست پلیئر ہیں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو
if you go back in your domestic cricket and you regain your form and fitness, تو پھر آپ بہتر طریقے سے آ کے پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں. دیکھیے جی یہ ایشو شروع سے ہی نہیں تھا. یہ چیز جو سوال آپ نے کیا یہ بات تھی ہی نہیں, کیونکہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کل ہماری ایک میٹنگ ہوئی اسی سلیکشن اس پہ جو پلیئر کے حوالے سے تھی, کیونکہ جتنے بھی زیادہ مائنڈ آئیں گے نا, جتنی زیادہ ڈیبیٹ ہوگی پلیئروں پہ, اتنی ہمارے پاس زیادہ چانسز ہے اچھے پلیئرز ملنے کے, بجائے اس کے کہ ایک بندہ اس کو دے کے ہاں ہمارے درمیان فیصلے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں مختلف. کیونکہ چیئرمین صاحب نے جیسے کہہ دیا کہ 8 گھنٹے اگر میٹنگ کر رہے, اٹ مینس کہ 8 گھنٹے 8 ذہنیں لڑ رہی ہے پاکستان کے لیے, تو ایک بیسٹ ہے جس کی وجہ سے میں اس چیز پہ خود بھی خوش ہوں اس چیز پہ. اور ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس, کیونکہ اگر میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہمارے پاکستان کی چیز بہتر ہو رہی ہے تو ضرور اس پہ ہم سب کو اسٹینڈ لینا چاہیے. چودھری اشرف بات کر رہا ہوں ایک نیوز سے. میرا سوال رضوان اور سلمان سے ہے. وہ اس طرح ہے کہ ٹیم میں ایک رفٹ چل رہی تھی جس کے بارے میں بہت سارا میڈیا میں باتیں آ رہی تھیں کہ ٹیم میں گروپ بندی ہے اور جس کی وجہ سے کپتانی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ٹیم میں ایک سے زیادہ کپتان بننا چاہتے ہیں اور محمد رضوان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ایک ٹیم میں گروپ کو لے کے چل رہے ہیں. آج آپ کو کپتان بنا دیا گیا ہے. دورہ آسٹریلیا ماضی میں کبھی بھی پاکستان کے لیے خوشخبری نہیں لایا, اور آپ بطور کپتان وہاں سے کیسی خوشخبری لائیں گے؟ دیکھیے جی یہ جتنی بھی باتیں تھی شاید باہر سننے کو ملتے تھے. ہاں میں ایک گروپ کا ہوں, وہ پورے پاکستان ٹیم کے گروپ کا ہوں. یہ ایک گروپ ہے ہمارا الحمدللہ. اور ابھی جس طرح میں ایز اے کیپٹن آیا ہوں تو میرے لیے ایک ہی بات یہ کافی ہے کہ پورے پاکستان کے 15 پلیئر کپتان ہیں. بس میں اتنا یہ جانتا ہوں کہ کیپٹن کا رول میرے لیے اس ٹائم یہ ہے کہ میں ٹاسک کروں, پریزنٹیشن پہ جاؤں, پریس کانفرنس کروں, XYZ چیزیں میں کروں. میرے لیے انشاءاللہ ہماری پورے پاکستان ٹیم کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کپتان ہیں, کیونکہ جہاں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کپتانی کرتا رہتا ہے. اگر میں ہی اپنے آپ کو اس ٹائم بادشاہ سمجھوں ایز اے کیپٹن تو سب کچھ خراب ہے, بلکہ ایز اے لیڈر وہ نوکر بن جاتا ہے 15 بندوں کا. تو الحمدللہ ایسے پہلے کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک اچیومنٹ کی باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پیچھے جو ہمیں میسیج دیا جا رہا ہے, ہمارے باکس کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم سے صرف لڑنے کا مانگ رہے ہیں. بس ہمیں بار بار ہمیں یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ لڑو. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری پوری قوم, آپ سب لوگوں کو نظر آئے گا کہ لڑنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. رزلٹ ہمیشہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے, جیسے بھی اللہ کی طرف سے رزلٹ ہوگا ہم سب کو ایکسیپٹ ہے, مگر ہمارے لڑنے میں کمی نہ ہو انشاءاللہ. یہ ہماری گارنٹیڈ ہوگی انشاءاللہ. یہ لڑکے جیتے ہاریں گے تو سارا غصہ میں لوں گا لوگوں کا, جیتیں گے اکٹھے ہو کے تو کریڈٹ ان کا ہے. لیکن آپ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک چیز کو وٹنس کرنا ہے کہ کلیپس ہو کر نہیں ہارنا. یہ میری صرف ان سے ڈیمانڈ ہے. لڑ کے ہار بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں, ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں, محنت پوری کریں گے. باقی یہ لوگ بٹ لڑنا ہے بس. یہ جی بالکل, وہ کوئی بھی ٹیم آ جاتی ہے تو وہ ایزی پلیس نہیں ہے کھیلنے کے لیے, سب کو پتہ ہے مطلب. اور ہمیں بھی اس بات کا آئیڈیا ہے, پروفیشن اسی حساب سے کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو یہی سوچیں گے کہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ کئی چیزیں پہلی بار بھی ہونی ہوتی ہیں. یو نیور نو, اس بار ہم سیریز وہاں سے جیت کے آئیں گے. ہم نے اپنا 100% دینا ہے اور اپنی پوری جان لگانی ہے. رزلٹس اس کو فالو کریں گے اگر ہم اچھی اپنی